बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और हर वीक नया टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं कि कुछ ऐसी मालूमात शो के अंदर हम लोग डिस्कस कर सकें जो कि आप लोग घर बैठे हासिल कर सकें। अच्छा, मौजूदा दौर के अंदर जो हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, हालिया बारिशों के पेश नज़र भी हम देख रहे हैं कि सड़कों की काफ़ी टूट फूट सूरत हाल है। ऐसे में जो बाइक सवार या गाड़ी सवार अफराद हैं, वो जब सफ़र कर रहे होते हैं और दौरान सफ़र उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो काफ़ी अज़ियतनाक होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से खड्डे हैं और जिस तरह से गड्ढे हैं उसमें बाइक जब जाती है या उसमें कोई भी सवारी आपकी जब वहाँ पर जा रही होती है तो उससे आपका पोस्चर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। साथ ही साथ मोरों की तकलीफ़ और घुटनों की तकलीफ़ और हड्डियाँ दर्द करना ये रोज़ का मामूल बन चुका है। और जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे होते हैं कि आए रोज़ ये वाली सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है और इस वजह से बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इस इशू को भी आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शिकायत आजकल ये मौसूल हो रही हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा घुटनों में दर्द हो रहा है, नी जॉइंट का मसला बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हेडेक का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, पोस्चर चेंज है, क्योंकि हम लोग अपनी जो रूटीन है वो बेसिकली रूटीन को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि सारा दिन या तो टीवी के सामने या तो लैपटॉप के सामने या तो मोबाइल का बेतरीका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी के अंदर हो गया। जब ये चीज़ें यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना भी शुरू हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, उनकी वजह जानेंगे या उनको किस तरह से एक्सरसाइज करके उनसे निकला जा सकता है या उनसे किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम शो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो आज डॉक्टर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मेहरान हैदर। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानूँगी, ये जो फिजियोथेरेपी हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बड़ा इसका रोल है ज़िंदगी के अंदर, बाज़ वक़्त चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट होती है, मामलात काफ़ी बिगड़ जाते हैं, पोस्चर चेंज हो जाता है, मसल फटीग हो जाती है, तो ये कितनी ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी का हमें रोल समझने की ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी एक्चुअल में है क्या। ये एक्चुअली नॉन फार्मालॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि जॉइंट पेन, मस्कुलर फटीग, मस्कुलर पेन, रिगार्डिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, कार्डियक कंडीशंस, इसके अंदर हम लोग मोस्टली फिजियोथेरेपी का रोल को बहुत ज़्यादा, मेडिकेशंस के साथ साथ फिजियोथेरेपी का रोल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले शोल्डर पेन आ गया, सर्वाइकल स्पैज़म आ गया, लो बैक पेन आ गया, हमारे नी जॉइंट का पेन है। मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान के अंदर सर्वाइकल और नी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ गई, जिसमें स्ट्रोक आ गया, पार्किंसन डिजीज़ आ गई, उसके अलावा मोटर न्यूरॉन डिजीज़ आ गई। स्ट्रोक के अंदर हमारे जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मेडिकेशंस के साथ साथ जो पूरा उसको वापसी एडीएल्स यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे हम पेशेंट को लेके आते हैं, वो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर कार्डियक के अंदर जब पोस्ट कैबेज मतलब जो बाईपास सर्जरी होती है, उसके अलावा जो एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है जिसमें पेशेंट जो है अपनी उसके अंदर भी ज़रूरत होती है, कार्डियक में भी बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी की जो है असेसमेंट की जाती है, रिस्पायरेटरी मसल्स को जो है फिर पावर में लेके आया जाता है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, यानी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत कॉमन लेना शुरू कर देते हैं, इसमें भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी नई नॉलेज दी है कि जिस तरह से कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हुई है, बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला हुए हैं, तो इसके लिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होती हैं। और अगर कार्डियक का पेशेंट है, उसकी ईसीजी हुई है या उसका कोई वॉल दला है, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। अगर उसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद उसको नॉर्मल लेके आना, यानी कि उसके कार्डियक के पेशेंट की पूरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो उसमें उसके मसल्स भी ओपन हुए हैं, मसल्स कट हुए हैं, मसल वीकनेस हुई है, उसके बाद उसके रिस्पायरेटरी जो मसल्स थे वो वीक हुए हैं, उनको दोबारा जो वापसी बैक टू नॉर्मल लेके आना है वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। आईसीयू से लेके होम तक, होम प्लान तक, वो सब फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना वो प्रोग्राम बनाता है। अच्छा, प्लान कैसे बनाया जाता है, चार्ट कैसे मेंटेन किया जाता है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर चीज़ें आप लोग खुद एनालाइज करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट, वेरी करता है कि पेशेंट अगर एक्यूट कंडीशन में है तो वो उतना जल्दी ठीक होगा। अगर फिर उसके बाद सब एक्यूट कंडीशन आती है, फिर क्रॉनिक कंडीशन, इन केस पेशेंट क्रॉनिक में चला गया है तो फिर पेशेंट जो है थोड़ा सा जो है ना वो लंबा टाइम लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा रिकवर में।
ٹھیک ہے، یعنی یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کور کر رہا ہے. اچھا، ول پاور بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آپ ول پاور سے بھی لڑ سکتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ جب آپ کا مسل ڈیمیج ہوتا ہے یا آپ کی کوئی ہڈی کسک جاتی ہے اپنی جگہ سے، تو اس کے لیے بھی فزیو تھراپی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپریٹ تو ہو جاتا ہے، آپریٹ کرنے کے بعد اس کو ریگولائزیشن پہ آپ کو لے کر آنا اور بار بار اس کو ایکسرسائز میں لے کر آنا تاکہ وہ چیز مینج ہو جائے اور دوبارہ اس طرح سے ورکنگ کرنے لگے. کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹل کیسز دیکھے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ویسی صلاحیت نہیں رہتی جیسے وہ پہلے تھے، یا وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ان کی ہپ بون پہ چوٹ آتی ہے یا پھر ان کی کوئی ہڈی کسک جاتی ہے تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے فزیو تھراپی کے اندر وہ ہے پیشنٹ کاؤنسلنگ. اگر پیشنٹ کی کاؤنسلنگ اچھی ہو گئی ہے تو پیشنٹ 50% وہاں پہ ہی ریکور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد آتا ہے کہ پیشنٹ کے اگر کوئی بون ڈسپلیسمنٹ ہے، فریکچر ہے، تو یہ پوسٹ سرجیکل کیسز ہوتے ہیں. پوسٹ سرجیکل میں فزیو تھراپی کا رول جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو مسل لینتھ کو دوبارہ اچیو کروانا ہے. جو ان کی رینج آف موشن نارمل ہے وہ سب کچھ ویسے ہی واپسی لے کے آنی ہے جس طرح وہ پہلے تھے. آلموسٹ 95% تک کیس واپس ریکور ہو جاتا ہے ان کیس انہوں نے ٹائم پہ اپنا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرا. ان کیس انہوں نے ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں اسٹارٹ کروایا تو پوسٹ سرجیکل کانٹریکچرز ان کے فارم ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنی جو ہیلتھ پہ توجہ نہیں دی، اپنی ڈائٹ مینٹین نہیں کی، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی پہ توجہ نہیں دی، تو وہ واپسی بیک ٹو ورس پہ جا سکتے ہیں. اچھا، یعنی ڈپینڈ کرتی ہے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر، کیونکہ آج کل جیسے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں، ہم کامنلی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر ان کی ایکسرسائزز بالکل دور ہو گئی ہے، اور واک کا جیسے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ واک کریں اور ڈیلی بیسس پہ اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے خود کے لیے نکالیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجیز کا دور آ گیا ہے. لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور اس طرح کے موبائل اور ایسیسریز اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے شاید اپنے لیے. تو یہ کتنی ضروری ہوتی ہے اپنے لیے وقت نکالنا اور ساتھ ایکسرسائزز کو لے کر چلنا؟ دیکھیں، جو بیسیکلی جو ایپٹا ہے، فزیکل تھراپی ایسوسیشن ہے، ان کے اکارڈنگلی 1 ویک میں آپ نے 150 منٹس ایکسرسائز کرنی ہے. 5 days a week آپ ایکسرسائز کریں. اور آج کل جس طرح موبائل آ گیا، موبائل کے تھرو بچے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، کوئی بھی ایج ہو جائے، تو ان کو پوسچرل ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. مسکولر اسٹفنس آ رہی ہے، مسل اسپیزم آ رہا ہے، جو آگے فردر پرابلمس پہ لیڈ کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے منیمم آپ 30 to 40 منٹس ڈیلی ایکسرسائز پہ دیں. اگر آپ 30 to 40 منٹس ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے نا باڈی پوسچر سے لے کے فزیکل ایکٹیویٹی مینٹین کر سکتے اچھا، ہیں. باڈی پوسچر کی جیسے کہ آپ نے بات کی، تو باڈی پوسچر بیسیکلی ہونا کیا چاہیے ایک ہیلدی انسان کا؟ سب سے پہلے انیٹمیکل پوزیشن میں دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے شولڈرز جو ہیں وہ راؤنڈڈ نہ ہوں. بیک کے جو کرویچرز ہیں، مطلب سروائکل سے لے کے لمبر تک، وہ جو ہے ان کے کرویچرز ہوتے ہیں. لارڈوسز اور کائفوسز ایک میڈیکل ٹرم ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے. آپ کے نیز لاک نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں ہائیڈریٹ رکھیں گے تو اس سے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ کے مسل لینتھ پراپر رہے گا. جب مسل لینتھ پراپر رہے گا تو آپ جو ہے اپنا پوسچر نارمل کی طرف رکھیں گے. تو آپ لوگ پوسچر آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی آپ کے پاس بندہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے شولڈرس میں پین ہے، میرے سروائکل ایشو ہے، تو اس کا پوسچر میجر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا پوسچر کیسے ناپا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یا پھر ہیلدی ہے یا پھر اس کی پوسچر میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، انیٹمیکل پوزیشن ہوتی ہے، اس میں پہلے پیشنٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کی دونوں سائڈس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. اچھا. موسٹ پروبیبلی کہ اس کی جو ڈومیننٹ سائڈ ہے وہ ہمیشہ جو ہے شارٹنس کی طرف جا رہی ہوتی ہے. یعنی ون سائڈ جو اس کی ڈومیننٹ آئدر رائٹ سائڈ ہے وہ اس کی شارٹنس کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس کو اوور یوز زیادہ کر رہا ہے. وہ اوور یوز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ جو ہمارے پاس آیا ہے پوسچرل اسسمنٹ کے لیے، اس کے جو ہے نا مسل شارٹ ہوں گے اور اس سائڈ کا اس کا پوسچر زیادہ تر خراب پایا جاتا ہے. تو اس کی وجوہات اوور یوز ہے، ایکٹیویٹی ہے، اسٹریچز نہ کرنا، مسکولر شارٹنس کی طرف جانا، بیڈ پوسچر. زیادہ تر ہم دیکھیں اگر ہم بیڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم وہ ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا گردن کو تکیے کے ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کی علامات ہیں کہ بھائی یہ ہمیں ورس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو کوئی نس وغیرہ دب جانا یہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر اسپیزم کی طرف مسل جاتا ہے تو وہ نرو کو انوالو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل اس کی فرسٹ اسٹیج یہی ہے، مسکولر ٹائٹنس ہوتی ہے، پھر اسپیزم میں جاتا ہے. اسپیزم پھر آگے لیڈ کرتا ہے ریڈیکولوپیتھی میں. تو یہ ان کے الگ الگ سمٹمز ہیں، پھر ان کی جو ہے اسپیشل انویسٹیگیشنز وغیرہ کروائی جاتی ہیں تو اس کے حساب سے پھر جو ہے نا ڈائگنوز ہوتا ہے. اچھا، ہم بڑوں کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ان تمام چیزوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا وہ ان تمام چیزوں سے فیس کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی بہت سارے لوگ جاب افراد بھی ہوتے ہیں یا جاب پیشہ یعنی نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کی سٹنگ ہوتی ہے 7-7 8-8 گھنٹے کی، تو ان کا ایک ہی پوسچر کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، زیادہ چلنے پھرنے کا کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں
یا اس طرح کی شکایات انہیں موصول ہوتی ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی دکھ رہی ہے، یا ہمارا پوسچر جو ہے وہ دکھ رہا ہے، سروائیکل ایشو ہو رہا ہے، اس طرح کے معاملات سننے میں آتے ہیں. لیکن آج کل تو میں چھوٹے بچوں کے اندر بھی دیکھ رہی ہوں کہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے، سر کا درد ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے. اس طرح کے پوسچر چینجز ان کے اندر بھی آ رہے ہیں کہ یہ پورا رول اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر جو ہم ایکسیسریز کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی یہ رول پلے کرتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، خاص طور پہ پوسٹ کووڈ سچویشن کے بعد کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ہماری ریسٹرکٹ ہوگی. پہلے جس طرح ہمارا وقت تھا تو ہم اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انرول رکھتے تھے. اب وہ دور نہیں رہا. بچے زیادہ تر موبائل میں لگے ہوتے ہیں، اوپر سے ان کے بیگز اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ وہ جب ان کو لفٹ کرتے ہیں تو ان کے جو ہے شولڈر پین، سروائیکل پین. موسٹلی جو میرے پاس کلینکس میں پیشنٹ آ رہے ہیں سروائیکل اور بیک کے، ان کی ایج ہے 20 to 40 کے بیچ میں. ٹھیک ہے. اور ان کا زیادہ تر ایکسیسو سٹنگ، اسٹینڈنگ ان کا کام ہے. تو ایکسیسو سٹنگ کی وجہ سے آپ کو ہر 30 منٹس کے بعد اپنا پوسچر چینج کرنا ہے. اگر آپ 30 to 35 منٹس کا پوسچر چینج نہیں کریں گے، آپ کا مسل کی جو لینتھ ہے وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی. اور ایٹ ون ٹائم کہ اس مسل کی جو لینتھ ہے وہ اتنی ریڈیوس ہو جائے گی کہ وہ آپ کا جو ہے اسٹرکچر جو ہے نا اندر سے پل کرنے لگ جائے. تو وہ ریڈیکولوپیتھی پہ بھی جا سکتا ہے، یا پھر وہ آگے اندر کوئی انٹرنل اسٹرکچر ڈیمیج کر سکتا ہے جو کہ پین فردر کاز کرتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 to 35 منٹس بعد اپنا پوسچر چینج کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ 8 گھنٹے کی سٹنگ پر کام کر رہے ہیں، یا آفس ورکر جو لوگ ہیں، یا بینکرز ہیں، یا جو بھی واٹ ایور جن کی 8 گھنٹے کی سٹنگ کا کام ہے، وہ لوگ اگر بیٹھے ہوئے تو وہ 30 سے 35 منٹ کے بعد اپنا پوسچر کیسے چینج کریں گے؟ یا تو وہ چل پھر تو آفس کے اندر نہیں سکتے. کتنی میں کہوں کہ میجرمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ان کو اٹھنا چاہیے، یا کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ان کو اپنی کوئی ایک ایکسرسائز جو ہے، جو نارملی ایکسرسائز جو وہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اپنے مسلس کو مینیج کرنے کے لیے، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک ہوتا ہے اسٹریچ، جینٹل اسٹریچ ہوتا ہے، نارملی آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ارگونومیکلی ڈیزائن چیئرز رکھیں، اور جو آپ کے جو ہے بالکل ہائٹ کے لیول پہ آ رہے ہیں کمپیوٹر وغیرہ، اگر آپ وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ ان 35 منٹس کو آپ 1 آور میں کنورٹ کر دیں کہ 1 آور کے بعد آپ 2 to 3 منٹس کا بریک لے لیں، تو اس کے اندر جانا آپ یہ چیزیں مینٹین کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پینے کے بہانے اٹھ جائیں، یا کہیں باہر چکر لگانے کے بہانے اٹھ جائیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے 1-8 منٹ کے لیے آپ کو اٹھنا ہے اور اپنا پوسچر چینج کرنا ہے. ورنہ مسلس کا جو یہ سائز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پرابلمس جو ہے وہ زیادہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین، ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے پوسچر کی بات کریں تو پوسچر بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری پوری زندگی کا، کیونکہ جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں، جس طرح سے ہم اٹھتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا پوسچر بڑا آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. پوسچر اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں، آپ کی جو پرابلمس ہے اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پورا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ غلط پوسچر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی تکلیف کا باعث بنے گا. اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہم لوگ جب اپنی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم لوگ اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، یا بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بہت ساری ہیوی ویٹ کا بیگ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، تو ان کے سروائیکل ایشوز اسی وجہ سے آتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم ویٹڈ جو بھی چیزیں وہ بچوں کو دی جائیں، تاکہ ان کے جو ہے شولڈرز دبے نہیں، یا پھر ان کا پوسچر چینج نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. اسی طریقے سے بڑوں کی نوعیت ہے کہ بڑے اگر آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہ 8 سے 10 گھنٹے کی اگر ان کی شفٹ ہے تو وہ اپنے ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا چکر لگا لیں، تاکہ ان کا پوسچر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ رہے. اچھا، جس طرح کے پوسچر کی ہم بات کر رہے تھے، پوسچر تو آپ نے بتا دیا کہ جس طرح سے 1 گھنٹے کا وقفہ ہے تو اس میں آپ لوگ ضرور کھڑے ہو جائیں، 2-3 منٹ کے لیے واک کر لیں، اور اس کے بعد واپس آ کے اپنی چیئر پہ بیٹھ جائیں. لیکن نارملی اگر ہم گھر میں دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈاکٹر کے جانا پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے وہ گھر میں ہی بیلٹس منگوا لیتے ہیں، گھر میں ہی چیزیں آرڈر کر لیتے ہیں، یا پھر ویڈیوز کے تھرو آؤٹ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. تو آپ جو بینگ اے ڈاکٹر کیا ریکمینڈ کریں گے یہ لوگوں کو کہ اپنے پوسچر کو صحیح رکھنے کے لیے گھر کے اندر کون سی نارمل فرسٹ ایڈ کے طور پر ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ دیکھیں، گھر پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو نارمل اپنا پروگرام ڈیزائن کرنا ہے. سب سے پہلے اس میں جو ہے وارم اپ ایکسرسائزز ہوں گی کہ جنرل اس میں جو ہے نارملائز کہ آپ نے اپنے مسل کو ایکٹیو کرنا ہے. پھر اس کے بعد اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ آپ ایروبکس ایکسرسائزز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایروبکس میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز آ گئے، مسل کی پاور کی آ سکتے ہیں، اور مشینز کے تھرو ایکسرسائزز وغیرہ بھی آ سکتی ہیں، یہ سب ایڈ کر سکتے ہیں. تو یوگا بھی فروٹفل ہے؟
योगा भी कर सकते हैं, बट ये है कि योगा आप इंस्ट्रक्टर के साथ करें तो इट्स माइट बी बेटर. अगर विदाउट इंस्ट्रक्टर आप करें तो मोस्ट प्रोबेबली जो आजकल जो है लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख के कर रहे हैं, उससे वो अपने मसल इंजर्ड कर देते हैं. ठीक है. और मसल इंजरी हो जाए तो बैक टू वो दोबारा वो वर्सन कंडीशन पे आ जाएंगे. या अगर ये नहीं कर सकते तो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि मॉर्निंग वॉक करें. मॉर्निंग वॉक को अपना डेली पैटर्न बनाएं. सुबह जाएं, फजर के बाद जो धूप निकलती है मोस्ट इफेक्टेड है. उसके बाद उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उस वॉक में जाएं. धूप है वो विटामिन डी है, डायरेक्टली आपकी बॉडी में विटामिन डी जाएगा. अब तो लोगों ने धूप लेना ही छोड़ दिया ना, ये सारे मामला तो बड़े पीछे चले गए. लोग शाम में नहीं निकल पाते पार्क में वॉक करने के लिए, तो सुबह फजर में उठ के निकलना तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान सा हो जाता है. हालांकि पहले वाले लोग जो थी या वो पहले वाली जो जनरेशन थी, हम देखते थे कि सुबह उठते फजर की नमाज़ पढ़ते ही वो लोग वॉक पे चले जाते थे और काफ़ी हेल्दी ज़िंदगी गुजारते थे. और जिस तरह के अभी भी हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे जो पुराने लोग हैं वो अभी भी बड़ी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. लेकिन आजकल हम शिकायत देख रहे होते हैं तो वो बच्चों में देख रहे हैं या टीनेजर्स में देख रहे हैं या नॉर्मली 30, 35, 40 का रेशो जिनका है, हम उनके अंदर ये शिकायत देख रहे हैं कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. अच्छा चलें अब आ जाते हैं नी प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला देखा जाता है वो नी का मसला देखा जाता है. यानी नी जॉइंट जो है वो एक तो आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले भी डॉक्टर से कहा था, यानी फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास पहले भी आए थे, तो लोगों के दिमाग में होता है कि जो नी है उसका गैप ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से जो है ना उनको तकलीफ़ होती है. हालांकि बात उल्टी होती है कि नी का गैप कम होता है तो तकलीफ़ होती है. तो ये ज़रा आइडेंटिफिकेशन कर लें, क्योंकि हमेशा हम इसको यहाँ पर बैठ के इसलिए सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं ताकि लोगों के दिमाग में जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएँ या खदशात हैं वो क्लियर हो जाए. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नी के दरमियान जो बोन्स हैं उनका गैप रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. क्योंकि लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारा गैप बढ़ गया. गैप बढ़ गया वो तो अच्छी चीज़ है, बट ये है कि गैप रिड्यूस हो जाता है, वो हड्डी से हड्डी आपस में टकराती है. वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा जो है ना वो टकराते हैं तो पेनफुल होता है. इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं आम जबान में. उसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4. अच्छा. 0 में समझें कि हम जो नॉर्मल चल रहे हैं. 1 में माइल्ड हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, 20% पेन होता है, और ऑस्टियोफाइट्स मतलब बोनी ग्रोथ्स वो स्टार्ट हो जाती हैं. फिर ग्रेड 1 जो होता है उसके अंदर ये होता है. ग्रेड 2 में जब आप जाते हैं तो उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और पेन जो है ऑलमोस्ट 50% तक आ चुका होता है. अच्छा. ग्रेड 3 जब आता है तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स बिल्कुल बोन्स के साथ हो जाते हैं और जो गैप होता है बोन्स के दरमियान वो रिड्यूस होने लग जाता है. ठीक है. और ग्रेड 4 के अंदर बिल्कुल बोन टू बोन जो है ना आपस में कोलाइड कर जाती है और उसके अलावा उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है. अच्छा. तो उससे स्वेलिंग कहाँ कहाँ होती है? यानी पैरों पे भी स्वेलिंग आती है, आपके घुटनों में भी स्वेलिंग आती है, टांग भी स्वेल हो जाती है? नहीं, मोस्ट जो इफेक्टेड जॉइंट है वो है नी जॉइंट. नी के ऊपर स्वेलिंग आती है. इन केस नी को ट्रीट ना किया जाए, लेकिन आप जो है अपनी वो एक्टिविटीज कंटिन्यू रखें, अपने नी के ऊपर जो है ना काम ना करवाएं, तो वो आगे फिर स्वेलिंग बढ़ती है, वो फिर आपकी लोअर लेग फिर देन जो है फुट तक वो जा सकती है. अच्छा. तो इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? देखिए ग्रेड 3 तक जो है वो फिजियोथेरेपी और उसके साथ साथ मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी. मेडिकेशन पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह देते हैं. बाकी फिजियोथेरेपी में हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं और साथ में मैनुअल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोथेरेपी में हम कोल्ड पैक, हॉट पैक, टेंस, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम दे सकते हैं. बाकी जो मैनुअल टेक्निक्स हैं उसमें हम जो है जॉइंट मोबिलिटी पे काम करते हैं, स्ट्रेंथनिंग पे करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, पोजीशनिंग करवाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. उसके अलावा आइसोमेट्रिक्स होती हैं जो कि एक जगह पे जॉइंट को रख के मूवमेंट करवाई जाती है. आइसोटोनिक्स होती हैं कि जो मसल है उसकी टोन को सेम रखा जाए. ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. इन केस ग्रेड 4 में होता है तो उसमें जो है फिजियोथेरेपी का एज सच रोल है, बट इतना मेजर रोल नहीं है. ग्रेड 4 में जब जॉइंट चला गया है तो उसकी आपको पहले सर्जरी के ऊपर ही जाना होगा. तो ये एजेस का फैक्टर क्या आता है? मोस्ट प्रोबेबली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस 40+ मेल्स एंड फीमेल्स में देखा जाता है, लेकिन फीमेल्स में 40+ बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि 40+ फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है उसका रिलीज कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम डेपोजिशन रिड्यूस हो जाती है. तो कैल्शियम डेपोजिशन जब बोन पे रिड्यूस होती है तो वो जॉइंट को इफेक्ट करने लग जाता है. ठीक है. लेकिन आजकल तो हम टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं. टीनेजर्स तो काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि उठने में मसला हो रहा है, बैठने में मसला हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं. पटाखों की आवाज़ तो आपने सुनी होगी, एक हम लोग कहते हैं ना मूवमेंट आती है जब हम बैठते हैं या हम उठते हैं तो इस तरह की पटाखे की आवाज़ आती है. तो ये क्या वजूहत होती है? वो पटाखा एक्चुअली वो क्रेपिटस है. वो एक्चुअली या कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी जब होती है एक नॉर्मल इंसान में, तो उसके अंदर वो सिम्टम्स होते हैं, फिर वो पेन की तरफ लीड करता है. तो मोस्टली जो यंग एज में है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है.
جب وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے لیتھارجک ہوتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر یہ کہتا ہے کہ مجھے فٹیگ فیل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد مجھے جوائنٹ پین اسٹارٹ ہو رہا ہے. جوائنٹ پین لاسٹ سمٹم ہے, اسٹارٹ وتھ فٹیگ ٹل جوائنٹ پین. تو یہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسیز ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کی مسکولر ٹائٹنس وغیرہ ہو رہی. ایک بہت زیادہ فیکٹر یہ ہے کہ آج کل ہم فاسٹ فوڈ ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ڈائٹ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اوور ویٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ارلی ایجز میں بھی نی آسٹیو آرتھرائٹس آ سکتا ہے. یعنی اوور ویٹ کا سارا جو پریشر ہے وہ جو ہے گھٹنوں میں آتا ہے. جب وہ گریوٹی کے اگینسٹ نی موو کرے گا تو وہ اسپیس آٹومیٹکلی ریڈیوس ہوگا. جب اسپیس ریڈیوس ہوگا تو بون ٹو بون جو ہے آپس میں جو ہے کولائڈ کرے گی اور پینفل ہو جائے گا. تو یہ ٹریٹ کرنے کے بعد یا اگر اس کو فزیو لے لی جائے تو کیا گیپ واپس آ جاتا ہے اپنی جگہ پہ یا ریڈیوس ہی رہتا ہے؟ نہیں, گیپ اتنا ہی رہتا ہے, تھوڑا بہت 10 to 20% ڈفرینس آتا ہے, لیکن مسلس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو وہاں پہ ہی ہولڈ کر لیتے ہیں. ہو جاتا ہے مسل کو اتنا پاورفل کرنا ہے. ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے مسل کو اتنا پاورفل کر دیں اور جوائنٹ کو اتنا موبائل کر دیں کہ وہ اسی جگہ پہ اسٹرک کر جائے, وہ اس سے زیادہ بڑے نہیں. ٹھیک ہے. پین آٹومیٹکلی جو ہے نا جیسے جیسے مسل اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے پین کم ہوتا جاتا ہے. ان کیس کہ بھائی وہ گریڈ 4 تک چلا گیا ہے تو پھر فزیو تھراپسٹ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ آرتھوپیڈک کا کنسلٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو سرجری کی طرف لے کے نی سرجری ہو جاتی ہے. اچھا, نی سرجری کرنے کے بعد بھی کیا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ فزیو تھراپی کی طرف جایا جائے؟ پوسٹ سرجیکل ریہیب ہوتی ہے, اس میں ہم پین مینجمنٹ اور اس کی جو رینج آف موشن ہے اس پہ کام کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ سرجن کی نے سرجری جب کر دیا تو اس کے بعد اس نے ایک اویلیبل رینج دی ہے جہاں تک پہنچانا فزیو تھراپسٹ کا کام ہے. تو وہ مسل کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے کیونکہ مسل کٹ ہو جاتا ہے. مسل جب کٹ ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ریہیب کے پروسیس میں جاتا ہے, اس کو پورا اسٹرانگ کیا جاتا ہے مسل کو, اور اس کے ساتھ ساتھ مسل کی جو پاور ہے وہ واپسی اچیو کروائی جاتی ہے. اچھا, تو موسٹ آف دا پیشنٹ ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں, یعنی کس نوعیت کے آپ کے پاس آتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیشنٹ کی کیا شکایت ہوتی ہیں؟ ریگارڈنگ نی میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ آلموسٹ گریڈ 3 پہ ہی آتے ہیں. اچھا. ان کا وائٹامن ڈی بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں وہ. پھر اس کے علاوہ وہ اوور ویٹ اور اوبیز ہوتے ہیں, اور ان کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ گھر میں ہی رہتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, 45 پلس ایج ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو گریڈ 3 پہ اتنا ان کو مینیج کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے 3-4 سال بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں. یعنی 3-4 سال تک لائف سائیکل اچھی چل سکتی ہے. جی. یعنی جو لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے کامنلی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب پتہ چلتا ہے انہیں کہ نی کے اندر گیپ کم ہو گیا ہے, سوجن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹانگ کا سائز بڑھ گیا ہے, گھٹنے کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا, تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب چلنا پھرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا. پھر وہ بیساکھیوں پر آ جاتے ہیں. اس طرح سے ان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ پریشر جو ہے وہ نی پر نہ پڑے, کیونکہ نی پر پریشر پڑے گا تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. بالکل, یہ چیزیں ساری ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کیسے ہوئی ہے. اگر ان کی کاؤنسلنگ اچھی کی جائے تو پیشنٹ بہت جلدی ریکور ہو سکتا ہے. ان کیس ان کو اسٹارٹ سے یہ بول دیا جائے آپ تو اب چل ہی نہیں سکتے, آپ سرجری پہ جائیں گے, تو پیشنٹ جو اس جگہ پہ بالکل وہ کاؤنسل ختم کر دیتا ہے اپنی, اور وہ گھر پہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے اب نکلنا ہی نہیں ہے, میں گھر پہ ہی رہوں گا, کہ مجھے جو ہے اب وہ معذوری کی طرف جا رہا ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کا انوائرمنٹ ہے وہیں سے ہی آپ کو ملتی ہیں. صحیح. تو کاؤنسلنگ کے لیے کیا کرتے ہیں پیشنٹ کی آپ لوگ؟ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہمیں واپسی دکھانا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو دوبارہ بیک ٹو نارمل لا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے پیشنٹ کو سب سے پہلے یہ چیز بتا دی ہے کہ آپ بیک ٹو نارمل جو ہے آ جائیں گے, پیشنٹ آدھا وہیں پر ریکور ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ول پاور کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں وہ پیشنٹ کے اندر ہی ڈیولپ ہوتی ہے. جب تک ول پاور پیشنٹ کے اندر نہیں ہوگی وہ کسی بھی بیماری سے باہر نہیں آ سکتا. یہ بات تو آنیسٹی ہے. اور جس طرح سے لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ رکھیں تاکہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آپ لوگ بہتری کی طرف آ سکیں. کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جو کہ علاج کے قابل نہ ہو, بہتری کی طرف ضرور آیا جا سکتا ہے, اس سے لائف سائیکل ضرور آپ کی چل سکتی ہے. اچھا, جیسے کہ میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جس طرح کی ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حالیہ بارشوں کے پیش نظر بڑا سڑکوں کا برا حال ہے, اور جس طرح کی سچویشن ابھی سڑکوں کی ہوئی ہوئی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, گڑھے پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ, لوگ اپنی بائکس پہ جاتے ہیں, اپنی کارس میں جاتے ہیں, تو ان کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گڑھوں میں ان کی بائک جو ہے وہ پھنس جاتی ہے, جھٹکے لگتے ہیں ان کو, بہت زیادہ موروں کی تکلیف ہو رہی ہے اور پٹھوں کی تکلیف ہو رہی ہے. اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل جی, ایسے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. میکینیکل لو بیک پین ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جوائنٹ میں اسٹفنس آ جاتی ہے, تو وہ بھی ہم فزیو تھراپی کے تھرو اور موڈیلٹیز یوز کر کے, مینول تھراپی یوز کر کے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے, مسل کو بھی ریلیز کیا جاتا ہے, اور جو ان کی اسٹفنس آ گئی ہے جوائنٹ پہ اس کو بھی ریلیز کرتے ہیں. اچھا, اگر یہ مسل فٹیک ہو جائے, فار ایگزامپل جم کی اگر ہم بات کریں
تو بہت سارے ینگسٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ جمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جمنگ کرنے کے بعد وہ ویٹ کافی حد تک زیادہ لفٹ کرتے ہیں اور ویٹ لفٹنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی کہ ان کو خود نہیں پتہ چل پاتا کہ ہمارا مسل جو ہے وہ فٹیک ہو گیا ہے. جب مسل فٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جم میں جب بھی آپ جائیں، ینگسٹرس کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے کہ جب بھی جم میں آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ ٹرینر سے کام کریں. انسٹرکٹر ہونا چاہیے. آپ کا ٹرینر لازمی ہونا چاہیے. وداؤٹ ٹرینر آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جو جم میں وداؤٹ ٹرینر گئے ہیں اور ان کو فزیکلی انجریز ہوئی ہیں اور بہت سیویئر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب مسل فٹیگ میں جانے لگے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، پروٹین انٹیک کریں، کاربوہائیڈریٹ انٹیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو کہ میرا مسل فٹیگ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہی اپنی ایکسرسائز کو بریک دیں. لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، کیونکہ جب وہ اتنا ویٹ کیری کر لیتے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اتنی، تو ان کے آلریڈی مسلس درد کرتے ہیں، کیونکہ پل کرتے وقت بھی مسلس درد کرتے ہیں. تو وہ لوگ تو لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، اور ان کا انسٹرکٹر بھی ان کو یہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی اسٹارٹنگ ڈیز ہیں، اگر آپ اتنا جو ہے آپ کا پین ہوگا اور اس طرح کا پین آپ نے برداشت کرنا ہے. لیکن جو مسلس فٹیک ہو جاتا ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی اگر کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ نے ویٹ کیری کیا ہے اور وہ ویٹ آپ کا بہت زیادہ ہو گیا، آپ کی شولڈر آپ کے جو ہے وہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے یا کہ کوئی مسل ڈیمیج ہوا ہے، اس طرح سے اس کو کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس کے پاس سمٹم آئے گا، پین آئے گا، پھر اس کے بعد اس پہ مائلڈ سویلنگ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب سویلنگ سٹارٹ ہوگی تو اس وقت اس کو رپورٹ کرتا ہے وہ اپنے انسٹرکٹر کو. تو انسٹرکٹر اس کو بولتا ہے آپ ریہیب کے پروسیس میں جائیں کہ مائٹ بی دیر از سم انجری. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہمارے پاس آتا ہے اس طرح کی انجریز کو جم ریلیٹڈ انجریز یا اسپورٹس انجریز بھی کہا جاتا ہے، جس میں لیگامنٹس انجریز وغیرہ زیادہ تر یا مسل فائبرز انجریز وغیرہ کہا جاتا ہے. جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے جو ہے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے فزیکل تھراپی میں جو ریگارڈنگ انجریز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ڈائگنوس ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم سب سے پہلا پلان ہوتا ہے کہ اس کو ہم کرائیو تھراپی، کولڈ تھراپی پہ رکھتے ہیں اور آئسومیٹرکس پہ لے کے جاتے ہیں، تاکہ وہ مسل کے اندر جو فٹیگ ہے یا مسل کے اندر جو لیکٹک ایسڈ ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. تو کیا ٹیشو ڈیمیج ہو جانا اس کے لیے بھی آپ لوگ کے پاس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ ٹیشو ڈیمیج ہو جائے تو اس کے اندر ہم زیادہ تر کرائیو تھراپی، الٹرا ساؤنڈ، اور زیادہ تر ہم جو ہے آئسومیٹرک اور آئسوٹونک یعنی کہ سیم لینتھ کے اوپر جو ہے نا کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی اسٹریچز نہ ہو. اسٹریچ کریں گے تو وہ اوور یوز ہوگا مسل، اور اس کے علاوہ اس کو اور ڈیمیج کا خطرہ ہوگا. صحیح، یعنی ڈیمیج کا خطرہ اور مزید ہو سکتا ہے. اچھا، ہم اسٹارٹنگ میں سروائیکل کی بات کر رہے تھے، اور سروائیکل کی بات کر کے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کا شکار ہیں، اور اگر میں ریشو نکالنے کی بات کروں تو 80% پیپلز ایسے ہیں جو کہ اس چیز کا شکار ہیں اور اس چیز کو فیس کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو سروائیکل سے لڑنے کے لیے کون سی ایسی ایکسرسائز ہو سکتی ہے جو کہ گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے اور عموماً اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سروائیکل کے جنرلائز اسٹریچز کریں، اوور اسٹریچ نہ کریں. اوور اسٹریچ کر دیا مسل کو تو آپ آگے کے اپنے اسٹرکچرز ڈیمیج کر سکتے. جنرلائز اسٹریچز کریں، کیونکہ آج کل دیکھیں یوٹیوب پہ ایک بہت زیادہ چیز چل رہی ہے کائروپیکٹر، تو اس کے تھرو بھی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے وہ اپنی کریپٹس وغیرہ اور جو ہماری جو ہے جوائنٹ سے جو ہے نا آوازیں آ گئی تو ہم ٹھیک ہو جائیں، وہ بھی جو ہے نا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو موسٹ افیکٹو چیز ہے وہ آپ اپنے آپ کو خود مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنا ایک پوسچر اچھا رکھ کے اور ایک جنرلائز اسٹریچز کر کے، ٹھیک ہے، اور اپنی اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کو جو ہے نا اپنا نارمل ڈیلی روٹین بنائیں. اسٹریچز کے تھرو یہ ہوگا کہ آپ کی مسل کی لینتھ نارمل رہے گی، آپ پین سے جو ہے نا وہ ہٹے رہیں گے. ان کیس اگر آپ کی مسل کی لینتھ شارٹنگ کی طرف جا رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سروائیکل جینک ہیڈ ایک کروا دے، آپ کی جو ہے ریڈیکولوپیتھی کروا دے. ریڈیکولوپیتھی میں پھر وہ لیول ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے لیول پہ جا رہا ہے وہ، بٹ یہ ہے کہ جو مین فوکس ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ ان کو صرف اپنا گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو باڈی مینٹین رکھیں گے تو آپ جو ہے نارملائز کی طرف کیسے آ سکتے ہیں. اچھا، پہلے تو یہ بتا دیں کہ سروائیکل ہوتا کیا ہے، کیونکہ کامنلی لوگوں کے اگر شولڈر میں بھی پین ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سروائیکل پین ہے. سروائیکل کا پین کن کن جگہوں پر ہوتا ہے اور کن کن جگہوں سے گزرتا ہوا کہاں تک جا کے بیٹھ جاتا ہے؟ دیکھیں، سروائیکل میں سب سے پہلے ہوتے ہیں 8 سیگمنٹ، C1 C8 یہ نروز ہوتی ہیں. اچھا. اور اس میں جو ورٹیبرا ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، C1 to C8 اور C7. C1 اور C2 جو ہے اس کا جو پین ہوتا ہے یعنی کہ ٹاپ موسٹ ورٹیبرا جو ہوتے ہیں ان کا پین آپ کے جو ہے فور ہیڈ میں آ رہا ہوتا ہے، آپ کی آئیز میں آ رہا ہوتا ہے، آپ کے ہیڈ پہ آ رہا ہے. موسٹ کامنلی جو لیپ ٹاپ یوزرز ہیں یا کمپیوٹر یوزرز ہیں یا جن کا تھرو آؤٹ کام ہے کہ ہیڈ فونس لگا کے پورا دن کام کرنا، یہ ان میں کامن ہوتا ہے کہ C1 اور C2 اسٹیپ ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا پین ہیڈ تک جا رہا ہے، ہیڈ اور آپ کی آئیز اور یہ فرنٹل ایریا میں آتا ہے. پھر اس کے بعد C3 C4 C5 C6 C7 یہ جو ایریاز ہیں ان کا پین آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے سروائیکل سے لے کے
آپ کے فنگرس تک آتا ہے. پین ریڈیٹ کرتا ہے ملٹیپل لیولس پہ صحیح. کہ ان کیس آپ کا فنگرس تک آ رہا ہے تو وہ C5 C6 اور C7 جو ہے ایریا انوالو ہو رہا ٹھیک ہے. وہ بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایریا آپ کا اسٹیف کیا جا رہا ہے. نمنس فیل ہوتی ہے فنگرس میں, لیول ڈیپینڈ کرتا ہے. ایلبو تک آ رہا ہے تو اپر لیول ہوگا. اگر C7 انوالو ہو رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کا جو ہے یہ ایلبو, یہ لیٹرل سائڈ آف دا ایلبو جو ہے نا یہ انوالو کیا جا سکتا ہے. یعنی بیک بون تک بھی جاتا ہے پورا پین؟ سروائکل کا پین بیک بون میں نہیں جاتا. نہیں جاتا. نہیں. تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیڈ سے لے کے ہمارے بیک بون تک پین ہو رہا ہے, وہ کیوں؟ وہ کیونکہ مسل کا ایک جو مسل ہے ہمارے پوسٹیریئر میں وہ بہت بڑا مسل ہے. اچھا. اس کو ایریکٹر اسپائنی کہتے ہیں. وہ پورے بیک کو کور کرتا ہے. ان کیس کے وہ افیکٹ ہے اگر تو جا سکتا ہے. جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سروائکل کا نرو پین جو ہے وہ آپ کے شولڈرز اور ہاتھوں تک آتا ہے. صحیح. یعنی شولڈر کا پوسچر اگر ڈفرینٹ ہو رہا ہے یا جھکاؤ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اٹس اے سروائکل پین. ٹھیک ہے, چلیں یہ سروائکل پین کے اوپر تو بات کر لی. اب ذرا انٹرنلی ویکنیس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل ایسے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ پیر بڑے کانپ رہے ہوتے ہیں, شیور کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز کیری نہیں کر پاتے. گلاس پکڑنا ہو تب بھی شیورنگ ہوتی ہے, کوئی اگر بال پکڑنی ہو تو بھی شیورنگ ہوتی ہے. یعنی ان کے ہاتھوں میں وہ گرپ نہیں ہوتی. وہ گرپ نہ ہونا یہ پہلے تو کون سی بیماری کہلاتی ہے, اور اگر یہ ویکنیس ہے تو اس کو کیسے ریکیور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہاتھ کانپنا جو ہے وہ جنرلائز ویکنیس میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, اور ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے پارکنسنز ڈیزیز, اس میں بھی کاؤنٹ کیا جائے. لیکن پارکنسن ڈیزیز میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن موسٹلی یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ آفٹر ایکسیڈنٹل ایشوز آتی ہیں زیادہ تر, کہ کوئی پیشنٹ اگر جس کو ایکسیڈنٹ جس کا ہوا ہے اور کافی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس سے کیور کر کے آیا ہے یا اس سے نکل کر آیا, تو اس کے بعد اس کو اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. یہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے نا مسل جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے. مسل ڈیمیج ہوا ہے, اس نے انٹرنل اسٹرکچرز کو ڈیمیج کیا, ہو سکتا ہے اس کی نرو سپلائی بھی ڈیمیج ہو. اگر یہ سب ڈیمیج ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک تو سینسیشن کم ہو جائے گی, اور اس کی پاور اور گریپنگ پاور جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. تو اس کو انکریز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک تو الیکٹرو تھراپی موڈیلٹیز یوز کرتے ہیں, اور دوسرا مینول موڈیلٹیز کے تھرو اس کی جو ہے اسٹرینتھ ٹریننگ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اسٹرینتھ ٹریننگ میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کے مسلس پہ کام کرتے ہیں جو گریپنگ مسلس ہیں. اس کے علاوہ اس کو فنکشنل اسٹرینتھ پہ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ فنکشنل اسٹرینتھ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ایز کمپیئر ٹو نارمل جو ہم نارمل مینول تھراپی کر رہے ہیں, فنکشنل اسٹرینتھ سے وہ جلدی ریکوری کی طرف جائے گا. مینول اور فنکشنل میں کیا فرق ہے؟ مینول میں یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو جو ہے نا جو خود کروا رہے ہیں. فنکشنل اسٹرینتھ میں یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, تو ایک سرٹن پوزیشن میں لے جا کے اس کو بولتے ہیں اب آپ نے یہ فنکشنل ریچ کرنا ہے. اگر مینول میں کر رہے ہیں تو مینول میں ہم صرف خود مسل کو یعنی آپ سپورٹ کرتے ہیں مینول کے اندر, کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ خود کھڑے ہو کے انسٹرکٹر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلس کو کس طریقے سے راؤنڈ کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو کیری کرنا ہے. اور آپ دوسری والی کنڈیشن میں یہ کہہ رہے ہیں فنکشن میں کہ آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ خود کرتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ویسے ہی وہ ان کی ول پاور انکریز ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز میں اچیو کر سکتا ہوں. جیسے میں نے بہت سارے پیشنٹ کو ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بال ان کی طرف تھرو کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کیری کریں اور اس کو پکڑیں, تو وہ جب بال پکڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے ظاہر گرپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو کانپ رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو بال بار بار موومنٹ کرنے کو دی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس بال کو موومنٹ کریں. تو اس طرح کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. بالکل. موٹر کمپوننٹس ہوتے ہیں ہینڈ کے اندر جو ہماری گریپنگ کے ہوتے ہیں, تو ان کو انکریز کرنے کے لیے ہم زیادہ تر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بال دیتے ہیں, پین دیتے ہیں, پیج دیتے ہیں تاکہ لکھیں, پیج کو ہولڈ کریں, کیونکہ پیج ایک فائن بالکل ہے, تو اس سے فائن موٹر گرپ آپ کی آتی ہے. مطلب بال دیتے ہیں اور ہیوی آبجیکٹس بھی ود ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو جیسے جیسے وہ ہولڈ کریں منیمل ٹو میکسیمل جاتے ہیں. اب جب منیمل سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ بالکل ہم پیج دیں گے, پین دیں گے, پن دیں گے, تو پھر میکسیمم پہ جائیں گے تو بال دیں گے. اور اگر جو ہے ان کی گرپنگ میں اور زیادہ ویکنیس آ رہی ہے تو پھر ہم یہ گرپنگ نہیں کر پا رہے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو میکسیمم ٹو منیمل لے جاتے ہیں. پہلے بڑی چیز ہولڈ کرواتے ہیں, پھر چھوٹی چیز اینڈ میں پن تک لے کے جاتے ہیں, تاکہ ان کو جو ہے اسٹرینتھ اور ان کی جو سینسری اور موٹر کمپوننٹس ہیں وہ دوبارہ اچیو کیے جا سکیں. تو اس سے پیشنٹ ریکور ہوتا ہے. پیشنٹ آلموسٹ جو ہے نیورولوجیکل کنڈیشن میں پیشنٹ جو ہے 90-95% تک ریکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آرتھو میں مسئلہ ہوتا ہے. آرتھو میں جو ہے وہ آلموسٹ 100% بھی ہوتا ہے پیشنٹ ریکور, لیکن ول پاور پہ ڈیپینڈ. نیورو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا لانگ ٹائم لیتا ہے. آرتھوپیڈک کیسز جو ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے, لیکن اسٹل یہ ہے کہ 2 weeks 10 days اتنا تو لیتے ہیں. نیورولوجیکل کنڈیشن میں کوئی ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, وہ آئدر مائٹ بھی کہ وہ 3 weeks میں بھی ریکور ہو جائے اگر پیشنٹ کی ول پاور اچھی ہے, پیشنٹ کی اسٹرینتھ اچھی ہے, تو اٹ ول ٹیک 6 months آلسو. اوکے, یعنی اتنا ٹائم پیریڈ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو ہم سنتے ہیں بڑے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں اور اس طرح کی بیماری کا ہم اب ٹین ایجرس میں بھی سن رہے ہیں, ارک النساء کا مسئلہ.
یعنی نروز دب جاتی ہے، تو وہ نروز کہاں سے دبتی ہے اور اس کو کس طریقے سے ریکور کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے کون کون سے ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کا پوسچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ارکن نساء شیاٹیکا، یہ لمبر جو ہماری کمر ہے، لو بیک، تو وہاں سے جو ہے نا نرو کمپریشن ہوتی ہے، اور یہ اپ ٹو ٹو، مطلب جو ہمارا سب سے بڑا انگوٹھا ہے اس تک پین جاتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے سب سے میجر کاز ہے آپ کا ایک تو سب سے پہلے بیڈ پوسچر، دین ویٹ لفٹنگ ان بیڈ پوزیشن، یعنی جو جم کرتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم ان کے آتی ہے. ساتھ بھی ہوتی ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ نے ویٹ اٹھا لیا، اس میں یہ موسٹ پروبیبلی جو ہے پاسبل 90% پاسبل ہے کہ اگر آپ نے غلط پوزیشن میں ویٹ اٹھایا تو نرو کمپریشن میں جائے گی، صحیح. ڈسک بلج ہوگی جو آپ کو نرو کو کمپریس کرے گا. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا جو پہلا سمٹم آتا ہے لو بیک پین آتا ہے. لو بیک پین کے بعد یہ پورا جو ہے نا پین ریڈیٹ کرتا ہے پوسٹیریئر سائڈ آف دا لیگ سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹانگ کے پیچھے سے پورا درد جاتا ہے انگوٹھے تک. تو وہاں تک جب یہ درد جائے گا تو اس کو ہم جو ہے نا پھر اس کے اوپر ہم چیک کرواتے ہیں پیشنٹ کی اپنی ٹانگ صحیح اٹھا پا رہا ہے یا نہیں. ان کیس کے 45 ڈگری تک پین وداؤٹ پین اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ شیاٹیکا میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. اچھا، پھر کیا کاؤنٹ ہوتا ہے وہ؟ پھر جو ہے وہ پھر اس کے 45 ڈگری تک اس کو پین نہیں ہے، پھر 45 بیونڈ جائے گا. ان کیس 90 ڈگری کے اندر اس کو پین آ رہا ہے 45 ٹل 90، تو ایک مسل ہوتا ہے، ایک لارج مسل ہوتا ہے ہیمسٹرنگ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اس کی شارٹنگ کی وجہ سے اس نے پل کیا ہو. ٹھیک. زیادہ تر جو ہمارے جو فزیو تھراپی میں جو ہے نا مس ڈائگنوز ہوتا ہے شیاٹیکا اور پیریفارمس سنڈروم. کنفیوژن ہوتی ہے. کنفیوژن. پیریفارمس سنڈروم کے بھی سیم سمٹمز ہوتے ہیں ایز شیاٹیکا. پیریفارمس سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ مڈ ہپ ریجن سے سٹارٹ ہوتا ہے، صحیح. وہ اپ ٹو ٹو بھی جا سکتا ہے، اپ ٹو پوسٹیریئر سائڈ آف نی تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو شیاٹیکا ہے وہ آپ کا لمبر سے سٹارٹ ہوگا، بیک سے سٹارٹ ہوگا، اپ ٹو ٹو ہو جائے گا. صحیح. یعنی ان دونوں میں کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کے پین سملر ہوتے ہیں. Yes. اس وجہ سے. اچھا، ان کو کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے پہلے؟ دیکھیں اگر آپ نے سب سے پہلے ہوتا ہے ایکس رے ہوتا ہے. اچھا، اگر پیشنٹ ہے فار ایگزامپل کوئی بھی پیشنٹ ہے اس تکلیف میں مبتلا، جیسے کہ آپ نے 2 کنڈیشن بتائی ہیں، ایک مسل کی کنڈیشن بتائی، ایک آپ نے شیاٹیکا کا پین بتایا. اب ان دونوں کنڈیشن کے اوپر اس کا پین سملر ہے اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا پین ہے کیسا، تو آپ لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ لیکن یہ ایک سبجیکٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر آبجیکٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے. سبجیکٹیو اسسمنٹ ہم پیشنٹ سے سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پوچھا جاتا ہے کہ پین کی نوعیت کیا، پین کس طریقے سے ہو رہا ہے، پین کا پیٹرن کیا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیریفارمس جو مسئلہ ہے اس کو اسٹریچ کر کے دیکھتے ہیں. ان کیس کہ اس میں پین آ رہا ہے تو پھر ہم پیشنٹ سے اور فردر اسسمنٹ کرتے ہیں. پھر پیشنٹ سے SLR اسٹریٹ لیگ ریز ہوتی ہے وہ کرواتے ہیں. اس میں جانا ایک پتہ چلتا جاتا ہے کہ پیشنٹ کا پیٹرن کیا ہے. اچھا، شیاٹیکا کا جو پین ہوتا ہے اس میں نروز بیسیکلی دب جاتی ہے، تو یہ نیورو کا مسئلہ ہوتا ہے. جب نیورو کا مسئلہ ہوتا ہے تو نیورولوجسٹ جو ہے وہ کیا سرجری کی طرف بھی لے کر جاتا ہے اس چیز کو؟ اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈسک بلج کا گریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ڈسک بلج بہت زیادہ ہے، مطلب گریڈ 3 اور گریڈ 4 میں، تو وہ پھر سرجری کی طرف کیس جائے گا. ان کیس کے گریڈ 1 یا 2 میں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ اس کو فزیکل تھراپی اور میڈیکیشن، نرو ریلیکسنٹس، مسل ریلیکسنٹس، پین کلرز، ان سے ریلیز کیا جائے. بٹ یہ ہے کہ اگر گریڈ 1 اور 2 پہ بھی آپ نے اپنے جو ہے نا وہ پوزیشن اور اپنے جو ماڈیفیکیشن جو لائف اسٹائل کی ہیں وہ نہیں کی، تو یہ گریڈ 3 اور 4 سے میں جا سکتا ہے، اور پھر سرجری ہی واحد اس کا جو ہے نا لاسٹ آپشن بچتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ سرجری کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اگر فزیو تھراپی کر رہے ہیں تو اسی سے ہم لوگ ریکور ہو جائیں اور اسی کی طرف ہم جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو اس پین سے ریلیف کر سکیں. تو بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ فزیو تھراپی کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی کلپس ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کی خود کی کیا رائے ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے یا نیورولوجسٹ کو دکھا دینا چاہیے؟ دیکھیں نیورولوجسٹ کے پاس سب سے پہلا آپشن ہی نیورولوجسٹ ہے. نیورولوجسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو ریفر کریں گے. وہ پہلے انویسٹیگیشنز کروائیں گے کہ بھائی ایکس رے پہ کروائیں گے، MRI وغیرہ کروائیں گے. اس میں وہ دیکھیں گے کہ بھائی کون سے کیا لیول ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ فزیو تھراپی ریکمینڈ کریں گے. فزیو تھراپی میں یہ ہوگا کہ ہم پہلے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی ایک سبجیکٹیو اسسمنٹ بناتے ہیں پوری. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر ہم اس کو جو ہے نا ایک ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ہمارے حساب سے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز کر لیتا ہے جو اس کو ہم نے گائیڈ کی ہیں، تو پیشنٹ ریکور ہوتے ہیں. ہمارے اپنے کلینک میں ایک پیشنٹ تھا، اس کا 3 لیول ڈسک بلج تھا. اچھا. تو وہ ماشاءاللہ ریکور ہوئے.
یعنی ریکور ہو جاتے ہیں اگر وہ ڈائریکٹ فزیوتھراپی کی طرف بھی کیوں نہ آئیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرجری سے گھبراتے ہیں یا ان تمام معاملات سے جو ہے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ گھر میں ٹریٹمنٹ لینا پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر ہی جو ہے نا ہم کچھ نہ کچھ ٹوٹکے کر کے اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، لیکن وہ آگے جا کے مزید مسائل کا باعث بن جاتی ہے اور ان کے لیے مزید تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا شولڈر جو ہے نکل جاتا ہے یا کسک جاتا ہے یا ہڈی کسک جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا بھی پوسچر کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شولڈر 2-3 کیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ یا تو آپ نے پل کیا ہے ہاں، یا وہ ہسٹری آف فال کے ساتھ آیا ہے۔ موسٹ کامنلی جو شولڈر ڈسلوکیشن ہے یا سبلکزیشن ہے وہ اسٹروک کے پیشنٹس میں ملتی ہے۔ اچھا، کہ اسٹروک کے پیشنٹ جب ہوتا ہے تو اس کی مسل ویسے ہی فلیسڈ ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، تو زیادہ تر گھر والے لوگوں کو اس چیز کی جو ہے نا گائیڈ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے پیشنٹ کو اسی جو ان کے افیکٹڈ سائڈ ہے اس سے پل کر لیتے ہیں، تو وہ ویکنیس ہوتی ہے، لیگامنٹ ویسے ہی لیکس ہوتے ہیں، تو وہ جب پل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی شولڈر باہر آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں ہم جو موسٹلی کرتے ہیں، ہم اس میں پہلے شولڈر کو جو ہے نا آرتھوپیڈک جو ہے نا وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں، بالکل، پھر اس کی ہم ریہیبلیٹیشن پہ جاتے ہیں، اس کی مسل پاور انکریز کرنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے لیگامنٹس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کی لیکسٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو آپ الیکٹریسٹی والی بات کر رہے تھے کہ جو الیکٹرک شاکس والی آئی تھی، الیکٹرو تھراپی کی آپ بات کر رہے تھے کہ آج کل وہ زیادہ چل رہی ہے اور اس کو ہم پریفر کرتے ہیں زیادہ کیونکہ اس کے ریزلٹ زیادہ بہتر ہیں، تو ایک مینول میں اور ایک الیکٹرو تھراپی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، الیکٹرو تھراپی کے ساتھ مینول بھی ضروری ہے، اچھا، صرف الیکٹرو تھراپی کام نہیں آتی تو ہے۔ الیکٹرو تھراپی زیادہ فروٹفل ہے، ریزلٹ زیادہ اچھے ہیں؟ الیکٹرو تھراپی میں ٹینس ہے ہمارے پاس، ہاٹ پیک ہے، الٹرا ساؤنڈ، تو جو نرو کو ریلیکس کرنا ہو تو ہم ٹینس کو یوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مینول ٹیکنیک پہ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ مسل اسپیزم ڈیکریز کرنا ہو تو ہم ہاٹ پیک یوز کرتے ہیں، انفلیمیٹری کنڈیشن ہو تو ہم وہ الٹرا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں، ان کیس کہ ہم نے مسل اسپیزم ریلیز کر دیا ہے تو ہم جو ہے کولڈ پیک پہ جاتے ہیں۔ تو یہ پینفل تو نہیں ہے الیکٹرو تھراپی؟ پتہ چلتا ہے مطلب جس طریقے سے ریڈیشنز کا پروسیس ہوتا ہے کیا اس طریقے کی ہے؟ لیزر لائٹ ہے اس پہ کچھ اس طرح سے؟ نہیں، اس طریقے کے اس میں جو ہے نا نہیں ہوتا، پینفل نہیں ہوتا، اور یہ ڈینجرس بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ نارملی اگر پیشنٹ ان کیس پیشنٹ کے جو ہے نا امپلانٹ وغیرہ نہیں ہے اور کوئی اس کا سرجری وغیرہ نہیں ہوئی جس میں کوئی اس کے جو ہے نا نیلز یا پلیٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر الیکٹرو تھراپی پہ ایزیلی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی موسٹ آف دا ٹائم آپ لوگ الیکٹرو تھراپی کی طرف جاتے ہیں، مینول بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ الیکٹرو تھراپی دیتے ہیں۔ 10 منٹس الیکٹرو تھراپی کو یوز، 30 منٹس کے سیشن میں 10 منٹس ہارڈلی الیکٹرو تھراپی اینڈ 20 منٹس مینول ہوتا ہے۔ اچھا، پر پیشنٹ آپ لوگ 30 منٹس کیری کرتے ہیں؟ 35 منٹس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عیسیٰ لیب کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیز ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری مشینری وہاں پر اویلیبل ہے، وہاں پر کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کے ڈاکٹرز اور کس طریقے سے سارے نظام کو چلایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے عیسیٰ فزیو تھراپی میں سب سے پہلے جو ہم نے ہمارا جو اسٹاف ہے وہ فلی ایجوکیٹڈ، سارے فزیو تھراپسٹ ہیں، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے پراپر جو ہے کیوبیکلس بنے ہوئے ہیں، اسسمنٹ روم الگ بنا ہوا ہے، ہم جو ہے وہاں پہ پہلے اسسمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی، پھر اس کے بعد اس کو اگر ان کیس کہ بھائی وہ فزیو تھراپی کلائنٹ ہے تو اس کو فزیو تھراپی میں لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے میلز اور فیمیلز الگ ہیں کیوبیکلس، ہم پہلے الیکٹرو تھراپی پھر اس کے بعد مینول تھراپی۔ ان کیس کے پیشنٹ جو ہے وہ اسٹروک کا پیشنٹ آیا، اسٹروک کے پیشنٹ میں الیکٹرو تھراپی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، تو ہم اس کو فنکشنل اسٹرینتھ پہ ڈائریکٹلی لے کے جاتے ہیں۔ جو جہاں پہ ہمیں لگے کہ بھائی ان کیس کے صرف مسکولر اسپیزم کا پیشنٹ آئے، وہاں پہ جانا صرف اور صرف ہاٹ پیک یا کولڈ پیک سے ہی کام چلایا جا سکتا ہے، تو وہاں پہ ٹینس وغیرہ کی انفلیمیٹری کنڈیشن موسٹلی جو ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے فروزن شولڈر ہو رہا ہے تو ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ انفلیمیشن ڈیکریز کرتا ہے اور رینج آف موشن کو اچھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کتنے سیشنز ہوتے ہیں؟ یعنی اگر ہم سیشن کی بات کریں، ایک پیشنٹ ہے وہ اگر آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو کیسے سیشنز دے سکتے ہیں؟ کتنے سیشنز کے لیے وہ آتا ہے، میکسیمم یا منیمم؟ دیکھیں، ہمارے پاس پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں اور ڈاکٹر سے ریفرڈ ہو کے بھی آتے ہیں۔ جو ڈاکٹر سے ریفرڈ ہو کے آتے ہیں وہ تو موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈاکٹر نے 2 ویکس کا بولا ہے تو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں تو 2 ویکس ہی کا، بٹ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ موسٹلی 7 to 10 days میں ریکور ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، یعنی اگر ڈاکٹر نے 2 weeks کا ٹائم دیا ہوا تو آپ لوگ کا یہ ہوتی ہے کوشش کہ آپ کا مسل جو ہے وہ زیادہ فٹیک ہوا ہوا ہے یا آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ 2 week کی نہیں ہے، آپ لوگ کو زیادہ ٹائم لگے گا، تو اس طرح کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ؟ بالکل، یہ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، ہم یہ بھی ان کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے آپ 2 weeks کروا لیں، تو 2 weeks کے بعد ان کو پھر ہم آلٹرنیٹ سیشنز پہ، اگر ان کیس ان کو ضرورت ویسے نہیں ہوتی، ان کیس ضرورت ہو تو ان کو پھر ہم آلٹرنیٹ سیشنز پہ بلاتے ہیں،
تو آلٹرनेट सेशंस के बाद उनको फिर ट्वाइस अ वीक करके हम उनको डीसी कर देते हैं. सही है। और अगर जिनको रिकमेंडेशन नहीं दी होती उनको फिर आप लोग गाइड करते हैं कि किस तरीके से कौन से टाइम पीरियड के ऊपर आपने जो है अपने सेशंस को लेकर जाना है. बिल्कुल. अब जैसे लो बैक पेन का पेशेंट आया तो वो हार्डली 7 डेज में रिकवर होता है, तो उनको फिर हम गाइड करते हैं. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम लो बैक पेन से अब रिकवर हो गए हैं, तो अभी हमें ये नी का भी प्रॉब्लम था तो अब उसके बाद हम उस पर जाएंगे. अच्छा. तो पहले फिर उनको जो है ना गाइड के साथ साथ उनको जो है ना उनकी ट्रीटमेंट पे लेके चलते हैं, ताकि जो है ना पेशेंट सेटिस्फेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है. पेशेंट के लिए इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट वहाँ सेटिस्फाई हो. सही. यानी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर लेकर चलते हैं तो तमाम चीज़ें ईजी हो जाती हैं. अच्छा, मैंने ईसा लैब के अंदर ये भी देखा है कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर आपने कहा कि मेल और फीमेल का कंपाउंड चला गया, और उसके बाद साथ ही होता है कि अगर कोई पेशेंट आ भी जाए तो वहाँ की खूबी ये है कि वहाँ पर ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट सारे डॉक्टर मौजूद होते हैं. तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आपको कोई मसाइल हैं तो वहाँ से आप रुजू कर सकते हैं, उसके बाद फिर थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं. यानी एक ग्राउंड के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी. अच्छा डॉक्टर मेहरान, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बस मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने पॉस्चर सही रखें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और अपनी जो है ना एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ की रूटीन बनाएं. बिल्कुल ऐसा ही है. और जिस तरीके से डॉक्टर मेहरान कह रहे हैं कि अपने पॉस्चर को बिल्कुल ठीक रखें, क्योंकि पॉस्चर अगर आप ठीक रखेंगे तो काफ़ी तकलीफ़ों से बच जाएंगे, काफ़ी चीज़ों से बच जाएंगे, और साथ ही साथ आपका लाइफ स्टाइल जो है ना वो इजी हो जाएगा. क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कि हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं. साथ हमारे पॉस्चर ऐसे होते हैं जो कि हम उसको भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं. हम लोग गलत लेट रहे होते हैं, गलत बैठ रहे होते हैं, गलत चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. कहीं हमारी नर्व्स बंद हो जाती हैं, या नर्व्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, या फिर हमारे बोन्स जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देती हैं. तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हमने खुद आइडेंटिफाई करना, और अगर ऐसे कोई मसाइल आपके साथ क्रिएट हो रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ख़ुद से ट्रीटमेंट करने से वो चीज़ हल नहीं होगी. इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर की तरफ जाएँ. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. डॉक्टर बहरार, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने